नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। करोड़ों दरूद व सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो वजह कायनात हैं। ताइफ के सफ़र के बाद मिराज का वाक़या पेश आया तो हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज की रात किन किन चीज़ों का मुशाहिदा किया, आपको कौन कौन सी चीज़ें जो वो दिखाई गई। तो शुरू करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ख़ास नबूवत का इनाम और बहुत बड़ा मुइज़ा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के घर रात को आराम फरमा रहे थे कि हज़रत जिब्राईल और मीकाईल को आपके पास भेजा गया और वो आपको लेकर मस्जिदुल हराम गए। फिर वहाँ से बुराक पर सवार करके मस्जिद अक्सा ले गए, जहाँ तमाम अंबिया ने आपकी इक्तदा में नमाज अदा की। इसके बाद आपको सातों आसमान की सैर कराई गई और आप अल्लाह ताला से हम कलाम हुए। इस सफ़र की तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस पहुँचने से पहले हज़रत जिब्राईल के साथ चले जा रहे थे कि रास्ते में एक सरसब्ज़ इलाके से गुज़र हुआ। हज़रत जिब्राईल ने आपसे कहा, यहाँ उतरकर 2 रकत नमाज पढ़ लीजिए। आपने बुराक से उतरकर 2 रकतें अदा की। जिब्राईल ने पूछा, आपको मालूम है ये कौन सा मकाम है? आपने फरमाया नहीं। तब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये आपने मदीना मुनव्वरा में नमाज पढ़ी है और यही आपकी हिजरत गाह है। इसके बाद बुराक फिर रवाना हुआ। इसका हर कदम जहाँ तक नज़र जाती थी वहाँ पड़ता था। एक और मकाम पर हज़रत जिब्राईल ने कहा, आप यहाँ उतर कर नमाज पढ़िए। आपने वहाँ भी 2 रकत अदा की। उन्होंने बताया, आपने मदयन में नमाज पढ़ी है। मदयन जो है वो उस बस्ती का नाम है जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे मदयान रहते थे। उन्हीं के नाम पर ये नाम रखा गया। उन्होंने इसी मकाम पर क़याम किया था और वहीं फिर बाद में आबादी हो गई थी। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम इस बस्ती में मबूस हुए थे। इसके बाद फिर आप उसी बुराक पर सवार हुए। एक मकाम पर हज़रत जिब्राईल ने आपसे कहा, यहाँ उतर कर नमाज पढ़िए। आप यहाँ उतर कर नमाज पढ़िए। आप 2 रकत नमाज अदा की आपने। जिब्राईल ने बताया कि ये बैतुल लहम है। बैतुल लहम बैतुल मक़दस के पास एक बस्ती है जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। इसी सफ़र में आपने अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वालों का हाल देखा, यानी आपको आखिरत की मिसाली शक्ल के ज़रिए मुजाहिदीन के हालात दिखाए गए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया, ये अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले लोग हैं। अल्लाह ने इनकी हर नेकी का सवाब 700 गुना कर दिया है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दुनिया लाई गई। दुनिया एक हसीन व जमील औरत की सूरत में दिखाई गई। उस औरत ने आपसे कहा, ए मोहम्मद मेरी तरफ देखिए, आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आपने इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी और जिब्राईल से पूछा, ये कौन है? उन्होंने बताया, ये दुनिया है। अगर आप इस तरफ तवज्जो देते तो आपकी उम्मत आखिरत के मुकाबले में दुनिया को इख्तियार कर लेती। इसके बाद आपने रास्ते में एक बुढ़िया को देखा। आपने पूछा, ये कौन है? जिब्राईल ने बताया, ये दुनिया ही है। दुनिया की उम्र का इतना हिस्सा ही बाकी रह गया है जितना कि इस बुढ़िया का हो सकता है। इसके बाद अमानत में ख़यानत करने वाले, फ़र्ज़ नमाज को छोड़ने वाले, ज़कात अदा ना करने वाले, बदकारी करने वाले, राहसनी करने वाले दिखाए गए और उनके भयानक इंजाम आपको दिखाए गए। अमानत में ख़यानत करने वाले अपने बोझ में इजाफ़ा किए जा रहे थे और बोझ को उठाने के काबिल नहीं थे। फ़र्ज़ नमाज़ों को छोड़ने वालों के सर को कुचला जा रहा था और उनके सर रेज़ा रेज़ा हो रहे थे और फिर इस असल हालत में आ जाते थे
اور کچلنے کا عمل پھر دوبارہ شروع ہو جاتا تھا۔ غرض انہیں ذرا بھر مہلت نہیں دی جا رہی تھی۔ اپنے مال میں زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کا انجام آپ نے دیکھا۔ ان کے سطر پر آگے اور پیچھے پھٹے ہوئے چیتھڑے لٹکے ہوئے تھے۔ وہ اونٹوں اور بکریوں کی طرح چر رہے تھے اور زقوم درخت کے کڑوے پتے اور کانٹے کھا رہے تھے۔ زقوم درخت کے بارے میں آتا ہے کہ اس قدر کڑوا اور زہریلا ہے کہ اس کی کڑواہٹ کا مقابلہ دنیا کا کوئی درخت نہیں کر سکتا۔ اس کا ایک ذرہ دنیا کے میٹھے دریاؤں میں ڈال دیا جائے تو تمام دریا کڑوے ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں مذاق اڑانے والوں کو بھی یہ درخت کھلایا جائے گا۔ اس درخت کے پتوں اور کانٹوں کے علاوہ وہ لوگ جہنم کے پتھر چباتے نظر آئے۔ بدکاروں کا انجام آپ نے دیکھا۔ ان کے سامنے دسترخوان لگے ہوئے تھے۔ ان دسترخوانوں میں سے کچھ نہایت بہترین بھنا ہوا گوشت تھا، کچھ میں بالکل سڑا ہوا گوشت تھا۔ وہ اس بہترین گوشت کو چھوڑ کر سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے تھے اور بہترین گوشت نہیں کھا رہے تھے۔ ان کے بارے میں جبرائیل نے آپ کو بتلایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس پاک اور حلال عورتیں تھیں، لیکن وہ ان کو چھوڑ کر بدکار عورتوں کے پاس جاتے تھے، یا وہ عورتیں تھیں جن کے خامن تھے لیکن وہ ان کو چھوڑ کر بدکار مردوں کے پاس جاتی تھی۔ سود کھانے والوں کو انجام آپ کو دکھایا گیا۔ وہ خون کے دریا میں تیر رہے تھے اور پتھر نکل رہے تھے۔ آپ کو ایسے عالموں کا انجام دکھایا گیا جو لوگوں کو واعظ کیا کرتے تھے اور خود بے عمل تھے۔ ان کے زبانیں اور ہونٹ لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، اور جیسے ہی کٹ جاتے تھے فوراً پیدا ہو جاتے تھے، اور پھر اسی طرح کاٹے جانے کا عمل شروع ہو جاتا تھا۔ یعنی انہیں ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں مل رہی تھی۔ چغل خوروں کے ناخن تانبے کے تھے اور ان سے اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے تھے۔ مسجد اقصیٰ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جلیل القدر انبیاء سے ملاقات کرائی گئی، پھر آپ کو جنت کا حال دکھایا گیا۔ آپ کا گزر جنت کی ایک وادی سے ہوا، اس سے نہایت بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی اور مشک سے زیادہ خوشبودار ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اور ایک بہترین آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ آواز کہہ رہی تھی، میرے عشرت کدے میں ریشم، موتی، سونا، چاندی، مونگے، شہد، دودھ اور شراب کے جام اور کٹورے بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس پر اللہ فرما رہے ہیں، ہر وہ مومن مرد اور عورت تجھ میں داخل ہوگا جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان رکھتا ہو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہوگا، نہ مجھ سے بڑھ کر یا میرے برابر کسی کو مانتا ہوگا۔ سن لے، جس کے دل میں میرا ڈر ہے، اس کا دل میرے خوف کی وجہ سے محفوظ رہتا ہے۔ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے محروم نہیں رکھوں گا۔ جو مجھے قرض دیتا ہے یعنی نیک عمل کرتا ہے اور میری راہ میں خرچ کرتا ہے، میں اسے بدلہ دوں گا۔ جو مجھ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے، اس کی جمع پونجی کو اس کی ضرورت کے لیے پورا کرتا رہوں گا۔ میں ہی سچا معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میرا وعدہ سچا ہے، غلط نہیں ہوتا۔ مومن کی نجات یقینی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی برکت دینے والا ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا، بس اے میرے پروردگار، میں خوش اور مطمئن ہوں۔ دوزخ کا حال یہ دکھایا گیا کہ آپ وادی میں پہنچے، وہاں آپ نے ایک بہت بدنما آواز سنی۔ آپ نے بدبو بھی محسوس کی۔ آپ نے پوچھا، جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ جہنم کی آواز ہے، یہ کہہ رہی ہے، اے میرے پروردگار، مجھے وہ غذا دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ میری زنجیریں اور بیڑیاں، میری آگ اور میرے شعلے، گرمی، گرم ہوا، پیپ اور عذاب کے دوسرے ہیبت ناک سامان بہت بڑھ گئے ہیں۔ میری گہرائی اور اس گہرائی میں آگ کی تپش، یعنی میرا پیٹ اور اس کی بھوک بہت زیادہ ہے، اس لیے مجھے میری وہ خوراک دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔
جہنم کی اس پکار کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر کافر اور مشرک اور بدمعاش اور خبیث مرد اور عورت تیری خوراک ہیں۔ یہ سن کر جہنم نے جواب دیا، پس میں خوش ہو گئی۔ اس سفر میں آپ کو دجال کی صورت دکھائی تھی۔ اس کی شکل عبد العزیٰ ابن قطن جیسی تھی۔ یہ عبد العزیٰ جاہلیت کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے ہی مر گیا تھا۔ آپ کو وہاں کچھ لوگ دکھائے گئے، ان کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں جیسے تھے اور ان کے ہاتھوں میں پتھروں کی طرح کے بڑے بڑے انگارے تھے، یعنی اتنے بڑے بڑے تھے کہ ایک ایک انگارے میں ان کا ہاتھ بھر گیا تھا۔ وہ لوگ انگاروں کو اپنے منہ میں ڈالتے تھے۔ آپ نے یہ منظر دیکھ کر جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جواب میں انہوں نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جو زبردستی اور ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے کچھ لوگ دیکھے جن کے سامنے ایک بہترین قسم کا گوشت رکھا تھا، دوسری طرف سڑا ہوا بدبودار گوشت تھا، اور وہ اچھا گوشت چھوڑ کر بدبودار گوشت کھا رہے تھے۔ آپ نے جبرائیل سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے پاک دامن عورتیں یعنی بیویاں دی تھی، مگر یہ انہیں چھوڑ کر دوسری عورتوں کے پاس جاتے تھے۔ آپ نے وہاں ایسے لوگ دیکھے جو اپنے ہی جسم سے پہلوؤں کا گوشت نوچ کر کھا رہے تھے۔ ان سے کہا جا رہا تھا، یہ بھی اسی طرح کھاؤ جس طرح تم اپنے بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے پر آوازیں کسا کرتے تھے۔ جہنم دکھانے کے بعد آپ کو جنت دکھائے گی۔ آپ نے وہاں موتیوں کے بنے ہوئے گنبد دیکھے اور جنت کے پرندے اونٹوں جتنے بڑے تھے۔ ساتوں آسمان کی سیر کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ یہ بیری کا ایک درخت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کی جڑ میں ایک چشمہ دیکھا جس سے دو نہریں پھوٹ رہی تھیں، ایک کا نام کوثر اور دوسری کا نام رحمت۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے اس چشمے میں غسل کیا۔ ایک روایت کے مطابق سدرۃ المنتہا کی جڑ سے جنت کی 4 نہریں نکل رہی ہیں۔ ان میں سے ایک نہر پانی کی، دوسری دودھ کی، تیسری شہد کی اور چوتھی نہر شراب کی ہے۔ اس وقت سدرۃ المنتہا کے پاس آپ نے جبرائیل کو ان کی اصل شکل میں دیکھا جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا۔ ان کے 600 پر ہیں اور ہر پر اتنا بڑا ہے کہ اس سے آسمان کا کنارہ چھپ جائے۔ ان پروں سے رنگا رنگ موتی اور یاقوت اتنی تعداد میں گر رہے تھے کہ ان کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے۔ پھر ایک بدلی نے آپ کو آگ گھیر لیا، آپ کو اسی بدلی کے ذریعے اوپر اٹھا لیا گیا۔ جبرائیل وہیں رہ گئے، اور بدلی کی جگہ بعض جگہ روایات میں آیا ہے کہ ایک سیڑھی کا ذکر ہے۔ یہاں آپ نے اقلام یعنی لوح محفوظ پر لکھنے والے کلموں کی سرسراہٹ کی آوازیں سنی۔ یہ تقدیر کے قلم تھے اور فرشتے ان سے مخلوق کی تقدیریں لکھ رہے تھے۔ جبرائیل سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں گئے، اور اس کے بعد بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ عرش اعظم کے دائیں طرف ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل آپ کو لے کر 7 آسمان کے اوپر گئے، وہاں ایک نہر پر پہنچے، موتیوں کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ اس نہر میں ایک سبز رنگ کا پرندہ تھا، وہ اس قدر حسین تھا کہ اس جیسا پرندہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جبرائیل نے بتایا، یہ نہر کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا اس میں یاقوت اور سمرد کے تھالوں میں رکھے ہوئے سونے اور چاندی کے جام تیر رہے تھے۔ اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ میں نے ایک جام اٹھایا، اس نہر سے بھر کر پیا تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ آپ فرماتے ہیں، جبرائیل مجھے لیے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ اس کے پاس حجاب اکبر ہے۔ حجاب اکبر کے پاس پہنچ کر انہوں نے، میری پہنچ کا مقام یہاں ختم ہو گیا ہے، اب آپ آگے تشریف لے جائیں۔ آپ فرماتے ہیں، میں آگے بڑھا یہاں تک کہ میں سونے کے ایک تخت تک پہنچ گیا۔ اس پر جنت کا ریشمی قالین بچھا ہوا تھا،
اسی وقت میں نے جبرائیل کی آواز سنی، وہ کہہ رہے تھے اے محمد، اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف فرما رہا ہے، آپ سنیے اور اطاعت کیجیے، آپ کی کلام الہی سے دہشت زدہ نہ ہو۔ چنانچہ اس وقت میں نے حق تعالیٰ کی تعریف بیان کی۔ اس کے بعد مجھے اللہ کا دیدار ہوا، میں فوراً سجدے میں گر گیا۔ پھر اللہ نے مجھ پر وحی اتاری، وہ یہ تھی اے محمد، جب تک آپ جنت میں داخل نہ ہو جائیں گے اس وقت تک تمام نبیوں کے لیے جنت حرام کر دی جائے گی۔ اسی طرح جب تک آپ کی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی تمام امتوں کے لیے جنت حرام رہے گی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد، ہم نے کوثر آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہو گئی ہے کہ تمام جنتی آپ کے مہمان ہوں گے۔ اس کے بعد 50 نمازیں فرض ہوئی اور 50 نمازیں حضرت موسیٰ کے مشورے سے کام کروائی گئیں، یہاں تک کہ ان کی تعداد جو ہے وہ 5 کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد، ہر روز یہ 5 نمازیں ہیں، ان میں سے ہر ایک کا ثواب 10 کے برابر ہوگا، اور اسی طرح ان 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ملے گا۔ آپ کی امت میں سے جو شخص بھی نیکی کا ارادہ کرے اور پھر نہ کر سکے تو میں اس کے حق میں صرف ارادہ کرنے پر 1 نیکی لکھوں گا، اور اگر اس نے وہ نیک عمل کر لیا تو اسے 10 نیکیوں کے برابر لکھوں گا، اور جو شخص کسی بدی کا ارادہ کرے اور پھر اس کو نہ کرے تو بھی اس کے لیے 1 نیکی لکھ لوں گا، اگر اس نے وہ بدی کر لی تو اس کے نتیجے میں 1 بدی لکھوں گا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا، صدقے کا صلہ 10 گنا ہے اور قرض کا صلہ 18 گنا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کیا بات ہے، قرض دینا صدقے سے افضل ہے؟ جواب میں انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ سائل جسے صدقہ دیا جاتا ہے وہ مانگتا ہے تو اسی وقت اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، جبکہ قرض مانگنے والا اسی وقت قرض مانگتا ہے جب اس کے پاس کچھ نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے دوران جہنم کے دروغہ کو دیکھا۔ وہ انتہائی سخت طبیعت کا فرشتہ ہے، اس کے چہرہ پر غصہ اور غضب رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سلام کیا، دروغہ نے سلام کا جواب دیا، خوش آمدید بھی کہا لیکن مسکرایا نہیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ آسمان والوں میں سے جس سے بھی ملا ہو اس نے مسکرا کر میرا استقبال کیا، مگر دروغہ جہنم نے مسکرا کر بات نہیں کی۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ جہنم کا دروغہ ہے، جب سے پیدا ہوا ہے یہ آج تک نہیں ہنسا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج جو ہے وہ جاگنے کی حالت میں کیا، اور اس کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو آپ کا بستر جو تھا اسی طرح سے گرم تھا اور کنڈی اسی طرح سے ہل رہی تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔